नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। पारा नंबर 3 और रुकू नंबर 13 पढ़ेंगे। आयत नंबर 42 है। वइज़ और जब, वा और इज़ जब, क़ालत कहा, अलमलाइकतु फरिश्तों ने, या मरियम ए मरियम, इन्ना यकीनन अल्लाह ताला ने अस्तफ़ा की बरगज़ीदा बनाया है आपको। ये काफ़े के नीचे जो की यानी किसके लिए इस्तेमाल होती है, ये ज़मीर मोनस के लिए। अगर यहाँ पे ज़मीर होती मुज़क्कर की तो क्या होता, का होता। मोनस की ज़मीर की है और का मुज़क्कर की ज़मीर है। वतहरा की और पाक किया आपको, वस्तफ़ा की और मुंतखब किया आपको। ये देखिए सारी जो ज़मीरें हैं मोनस की लग रही, किसके लिए लगी हैं ये ज़मीरें? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए। अला निसाई औरतों पर, अला आलमीन सब जहानों की। या मरियम ए मरियम, उकुनुती तुम अतात करो, लिरब्बी की अपने रब के लिए, वाहजुदी और सजदा करो, वरक़ाई और रुकू करो, मासात अर्राकीन रुकू करने वालों के। ज़ालिका ये मिन अंबाई कुछ ख़बरें हैं, अलग़ैब गैब की, नूही हम वही कर रहे हैं उसको। नून हम के मानों में आ रहा है, वही कर रहे हैं ही उसको। नूही हम वही कर रहे हैं उसको, इलैका आपकी तरफ। कि यहाँ पे का की ज़मीर मुज़क्कर क्यों आई है? हम वही कर रहे हैं आपकी तरफ। नहीं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही की गई है ना। ये खबरें जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही की गई है ना, इसलिए यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए का यानी मुज़क्कर की ज़मीर आई, इलैका आपकी तरफ। वमा और नहीं कुंता आप थे लदैहिम उनके पास, इज़ जब युल्क़ूना वो डाल रहे थे, अक़लामहुम कलम अपने, कलम उनकी जमा है अक़लाम, हम अपने, अय्युहुम कौन उनमें से, यकफुलु सरपरस्ती करेगा, मरियम की। वमा और नहीं कुंता आप थे लदैहिम उनके पास, इज़ जब तासिमून वो झगड़ा कर रहे थे। यानी ये जो ज़मीरें आ रही है अब किसके लिए आ रही है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आ रही है कि वो उस वक़्त आप वहाँ पे मौजूद ही थे जब कलम डाले जा रहे थे। इज़ जब कालत कहा, अलमलाइकतु फरिश्तों ने, या मरियम ए मरियम, इन्ना यकीनन अल्लाह ताला युबश्शिरु की खुशखबरी देता है आपको, भी कलिमातिन एक कलमे की, मिनू अपनी तरफ से, इसमु नाम उसका, अलमसीह मसीह ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम होगा, वजीहन बहुत मर्तबे वाला, फिर दुनिया में, वल आखिरा और आखिर में, व मिनल मुकर्रबीन और मुकर्रब बंदों में से होगा, और युकल्लिमु और वो बातें करेगा, अन्नास लोगों से, फिल महदी ये बारे में, व काहलन और उधेर उम्र में, व मिनस स्वालिहीन और नेक लोगों में से होगा। क़ालत उसने कहा, रब्बी या मेरे रब, अन्नी कैसे यकूनु होगा ली मुझे, वलदुन लड़का, वलम हला के नहीं, यमससनी हाथ लगाया मुझे, बशर किसी बशर ने। क़ाल अल्लाह ताला ने फरमाया, कज़ालिका इसी तरह, अल्लाह ताला यख़्लुक़ु पैदा करता है, मा जो यशाउ वो चाहता है, इज़ जब क़ज़ा वो फ़ैसला करता है, अमरन किसी काम का, फ़इन्नमा तो यकीनन, यकूलु वो कहता है, लहू उसके लिए, कुन हो जा, फ़यकून तो वो हो जाता है, व युअल्लिमुहु वो सिखाएगा उसे, अल किताब किताब, वल हिकमा और हिकमत, व तौरात और तौरात, वल इंजील और इंजील, व रसूलन और रसूल होगा, इला बनी इसराइल बनी इसराइल की तरफ, इला तरफ बनी इसराइल बनी इसराइल। अन्नी यकीनन मैं, ये है इन्ना नी यानी दो अल्फाज का मुरक्कब है। अन्नी यकीनन मैं, कद तहकीक जितुकुम लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए, भी आयत निशानी में रब्बिकुम अपने रब की तरफ से। अन्नी यकीनन मैं, अखलुकु मैं बनाता हूँ, लकुम तुम्हारे, मिनत तीन मट्टी से, कहियाती सूरत जैसी, का के जैसी, हईत सूरत,
الطیر پرندے کی، فانفخو پھر میں پھونک مارتا ہوں، فیہ اس میں، فیکون پھر وہ ہو جاتا ہے، طیرن پرندہ، باذن اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وابریء اور میں ٹھیک کرتا ہوں، اکمہ پیدائشی اندھے کو، والابرص اور کوڑی کو، واحیی اور میں زندہ کرتا الموتیٰ مردوں کو، باذن اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وانبئکم اور میں خبر دیتا ہوں تمہیں، بما اس کی جو تاکلون تم کھاتے ہو، وما اور جو تدخرون تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، ان بلا شبہ، فی ذالک اس میں، لآیۃ یقیناً نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین ایمان والے، ومصدقاً اور تصدیق کرنے والا ہے، صدقہ ہوتا ہے سچا، اور میم جب لگ جاتا ہے تو سچا یعنی سچا ثابت کرنے والا یا تصدیق کرنے والا، لما اس کے لیے جو بین یدی مجھ سے پہلے ہے، من التوراۃ تورات میں، ولی احلّ اور تاکہ میں حلال کروں، لکم تمہارے لیے، بعد اللہ وہ جو حرمہ حرام کر دی گئی، علیکم تم پر، وجئتکم اور میں لایا ہوں تمہارے پاس، بآیت نشانی، من ربکم تمہارے رب کی جانب سے، فاتقوا چنانچہ تم ڈر جو اللہ تعالیٰ سے، واطیعون اور اطاعت کرو میری، انا یقیناً اللہ تعالیٰ، ربی میرا رب ہے، و ربکم اور تمہارا رب ہے، یہ چھوٹی یہ کے ساتھ رب آ رہا ہے تو میرا رب، اور کم کے ساتھ آ رہا ہے تو تمہارا، فاعبدوہ چنانچہ تم عبادت کرو اس کی، چنانچہ اعبد عبادت کرو، اور واو کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ جمع کو، یعنی تم سب عبادت کرو وہ اس کی، ہذا یہ صراط راستہ ہے مستقیم سیدھا، فلما پھر جب احس محسوس کیا عیسیٰ نے منہم ان سے، الکفر کفر، قال اس نے کہا، من کون ہے انصاری میرا مددگار، اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف، قال کہا، الحواریون حواریوں نے، نحن ہم انصار مددگار ہیں، اللہ اللہ تعالیٰ کے، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، واشہد اور اب گواہ ہو جائیں، بأننا کہ یقیناً ہم مسلمون فرما بردار ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے، بما ساتھ اس کے جو انزلتا نازل کیا آپ نے، واتبعنا اور پیروی کی ہم نے، الرسول رسول کی، فاکتبنا چنانچہ آپ لکھ لیجئے ہمیں، مع الشاہدین ساتھ گواہی دینے والوں کے، ومکروا اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی، ومکروا اور خفیہ تدبیر کی، اللہ تعالیٰ نے، واللہ اللہ تعالیٰ، خیر بہتر الماکرین خفیہ تدبیر کرنے والوں میں۔ الفاظ کے حروف پر دیکھ لیں، استفا کی صاد فا واو صفو، وطہرا کی توہا را طہر سے، اکنوتی کاف نون تا، کنوت سے ہے یہ لفظ، یعنی خشوع و رضوع کے ساتھ کسی کی اطاعت کرنے کو کہتے ہیں کنوت، لیکن اپنے رب کی اطاعت کرنی، واسجدی ورقائی راکعین کا بھی یہی ہے، یلقون ہاں لکی، اس کے معنی کسی کے آمنے سامنے ایک دوسرے کو پا لینے کے ہیں، یا کسی چیز کا یعنی حسی اور بصیرت سے ادراک کر لینے کے متعلق استعمال ہوتا ہے، یہ لک کا یہاں پہ ڈال دینے کے معنوں میں آ رہا ہے، اقلامہم کاف لام میم، اور یہ جو ہے یہ کون سی جمع ہے اس کی؟ مکسر ہے، جمع مکسر ہے یہ، یکفلو ہاں کفل، یعنی ضمانت کو بھی کہتے ہیں کسی چیز کا ضامن بننا، یکتسمون ہاں خاص صاد میم، وجیہن واو جیم ہاں، وجہن کہتے ہیں اصل معنی چہرہ کے ہے، تو اس سے مراد وہ چیز جو اشرف حصہ انسان کا ہوتا ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا آگے ہے المقربین، کاف راوا، یعنی کسی کے قریب جانا،
مکان اور مکان کے حساب سے بھی، تعلق کے حساب سے بھی، مرتبہ حفاظت کے حساب سے بھی. فی المہدی میم ہادار، وکہلن کاف حالا. یمسسنی میم سین سین، قضا قاف ضایا. فانفخ نون فاخار، نفخ یعنی پھونک مانا. الاقمہ حمزہ کاف میم، ہٹا دے تو باقی اس کے اپنے الفاظ ہیں. اور کاف میم اور حمزہ کاف میم اور ہا جو ہے وہ ضمیر آ رہی ہے. والابرسا باراسا، برس کوڑی کو کہتے ہیں، برس بیماری کا نام ہے. برس اس کو بھی کہتے ہیں اور کوڑ پن کو بھی کہتے ہیں، یعنی جو بہت چھوٹے چھوٹے دانے سے نکل آتے ہیں عجیب سے. تداخرون داخرا. احسا حاسین سی. انصاری ہاں نون صاد را یعنی مدد کرنا. اور انصار جب بن جاتا ہے تو کیا مدد کرنے والے بن جاتا ہے. یہ کون تھے انصاری؟ انصاری کن کو کہا گیا یہاں پہ؟ حواریوں کو کہا گیا. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی نا، اس لیے ان کو انصار کہا گیا، لیکن ویسے ان کو حواری کہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ میں تھے نا انصار، کون تھے وہ؟ مدینہ میں ہجرت کر کے گئے تھے جو، کون تھے؟ ہاں جو مدینہ میں موجود تھے انہوں نے مہاجرین کی جنہوں نے مدد کی تھی ان کو انصاری کہا گیا تھا. الماکرین میم کافہ. رکوع نمبر 13 کی تفسیر دیتے ہیں. آیت نمبر 42 ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو برگزیدہ بنایا، آپ کو پاک کیا اور سب جہانوں کی عورتوں پر آپ کو منتخب کیا. یعنی جب فرشتوں نے کہا، یعنی اس پاکیزگی کا تعلق جو تھا وہ کس چیز سے تھا؟ مریم علیہ السلام کے جو ہے بچپن ہی سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو شروع ہی سے آپ علیہ السلام کو بزرگی دے رکھی تھی، اور آپ علیہ السلام کی والدہ کی دعاؤں کو سن کر آپ علیہ السلام کی خلت وجود بخشا تھا، یعنی ان کو تنہائی دی گئی تھی تاکہ وہ عبادت کر سکیں. اور ہیکل کی خدمت کا کام لڑکوں اور مردوں کے لیے مخصوص تھا. آپ کو لڑکی ہونے کے باوجود اس کا موقع عنایت کیا گیا. کیوں موقع عنایت کیا گیا؟ کیونکہ ان کی ماں کی دعا تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی تھی. آپ علیہ السلام کو آپ کے حجرہ میں غذائیں جس اعجازی رنگ میں پہنچائے گی، اس نے اللہ تعالیٰ کے نبی زکریا علیہ السلام تک کو متحیر کر دیا. یہ سب شواہد آپ کی برگزیدگی کی شواہد تھے. اور جب فرشتوں نے کہا ہے مریم یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو برگزیدہ بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا ان کو. اللہ تعالیٰ براہ راست ان کے اندر اپنی ایک روح ڈالنے والے تھے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام میں روح ڈالی تھی. یعنی کس لیے چنا تھا؟ کہ ان سے ایک بیٹا پیدا کرنا تھا، اور وہ بھی کیسا بیٹا؟ جو بغیر باپ کے تھا. وَطَہَّرَكِ اللہ تعالیٰ نے سیدنا مریم علیہ السلام کو حیض، نفاس، مردوں کے چھونے اور برے اخلاق سے ان کو پاک کر رکھا تھا. یہ طہر میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اسے سیدنا مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں اور ایسی خرابیوں سے پاک کیا جو ان کی شان میں کمی کا باعث بن سکتی تھی. وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اور سب جہانوں کی عورتوں پر آپ کو منتخب کیا. یہی جہان سے مراد ساری عورتوں پر فضیلت تھی. چند خواتین یعنی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا اس فضیلت میں شریک ہونا سیدہ مریم علیہ السلام کے اصطفاء کے منافی نہیں ہے. یعنی ان کو بھی
چنا گیا تھا اور مریم علیہ السلام کو بھی چنا گیا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں پر عائشہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی۔ مردوں میں سے تو بہت کامل ہو گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران علیہ السلام اور فرعون کی بیوی آسیہ کے سوا اور کوئی کامل پیدا نہیں ہوئی۔ آسیہ کون تھی؟ فرعون کی بیوی آسیہ۔ وہ کیسے یعنی برگزیدہ ہیں؟ انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ یعنی کہ وہ فرعون کو روکتی تھی نا یہ شرک کرنے سے، یعنی وہ دیکھیں کہ ایک فرعون ایک جابر بادشاہ تھا اور اللہ کا نافرمان تھا، اس کے باوجود اس نے اس آدمی کے ساتھ گزارا کیا اور خود توحید پرست رہی۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ایسی فیملی میں رہنا کہ جہاں پہ سارے ہی جو ہے وہ طاغوت کی پوجا کرتے ہوں اور وہ ایک واحد انسان جو ہے اللہ کو مانتی ہوں۔ تو یہ بڑی، بعض عورتیں کہتی ہیں نا کہ ہم لوگ تو نہیں کچھ بھی کر سکتے کہ ہماری جو فیملی اس طرح کی ہے، تو یہ ان کے لیے، ان عورتوں کے لیے سب سے بڑی مثال ہے کہ ہم لوگ اکثر ہی کوئی بھی اللہ کا حکم ہو تو ہم کہتے ہیں ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے۔ تو آپ وہ دیکھیں کہ انہوں نے کیسے ماحول میں زندگی گزاری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بن کے۔ آیت نمبر 43 ہے، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی اطاعت کرو، سجدے کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم دیا اے مریم اپنے رب کی اطاعت کرو۔ قنوت سے کیا مراد ہے؟ یعنی خشوع اور رضوع کے ساتھ اطاعت پر مسلسل قائم رہنا۔ واسجدی وارکعی مع الراکعین، اور سجدے کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یعنی سیدنا مریم علیہ السلام کو عبادت کا حکم دیا گیا تو خاص طور پر رکوع اور سجدے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ عبادت میں رکوع اور سجدے کا مقام دوسری تمام عبادتوں سے افضل ہے۔ رکوع اور سجدے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار ہوتا ہے۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو سے مراد بیت المقدس میں باجماعت نماز کے لیے حاضری دو۔ سیدنا مریم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ خشوع و رضوع کے ساتھ اطاعت پر مسلسل قائم رہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوتی رہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں مصروف رہیں، ایسی زندگی بسر کریں جو اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہو۔ اب دیکھیں زکریا علیہ السلام کو جب بیٹے کی بشارت دی گئی تھی تو تب کیا کہا گیا تھا؟ صبح شام تسبیح بیان کرو، اور یہاں پہ بھی دیکھیں، یہاں پہ بھی ان کو برگزیدہ بنایا گیا اور ساتھ ہی ان کو حکم کیا دیا گیا؟ سجدے کرو اور یعنی رکوع اور سجدے کرو۔ یعنی اس سے یہ کیا مراد ہے؟ یہ ہاں، یعنی ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہی خوشخبریاں دینے والا ہے، خوشخبری میں بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ چھوڑیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ خوشیوں میں تو ہم نے ڈھول بجانے ہوتے ہیں، یعنی اتنی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی کر بیٹھتے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ یعنی کرنا نہیں چاہیے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی خوشی دی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور جڑ جائے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بن جائے۔ آیت نمبر 44 ہے، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ورنہ آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی سرپرستی کرے گا، اور نہ ہی آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ یعنی یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کریں۔ آپ سے کیا مراد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غیب کا علم آیا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبریں پہلے معلوم نہیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا مریم علیہ السلام کے بارے میں جو خبریں دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کن حالات سے گزری، تو غیبی معاملات ہیں یہ، جن کا علم وحی کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم، ورنہ آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی سرپرستی کرے گا۔ یعنی جب مریم کو دیا گیا تو کیا ہوا تھا کہ ان میں آپس میں جھگڑے ہو گئے کہ ہر انسان چاہتا تھا کہ میں اس کی کفالت کروں۔ تو اس مشکل کو حل کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ قرآن اندازی کی گئی۔
تم تو اس وقت موجود نہ تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب سیدنا مریم علیہ السلام کی والدہ انہیں بیت المقدس کی ذمہ دار افراد کے پاس لے گئیں، تو ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ وہ ان کی کفالت کریں، لیکن واقعات تمہیں صحیح بتائی جا رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے قرآن حکیم وحی الہی پر مبنی ہے۔ ایہم یکفل مریم، کہ ان میں سے کون مریم کی سرپرستی کرے گا، یعنی سیدنا مریم علیہ السلام کی کفالت کے لیے قرآن دازی کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ان کی والدہ نے انہیں اللہ تعالیٰ کے نام کے لیے ہیکل کی نظر کر دیا تھا۔ بیت المقدس کے سب ذمہ داروں کی خواہش تھی کہ وہ ان کی دیکھ بھال کا شرف حاصل کریں۔ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے انہیں قرہ اندازی کی۔ کفالت کے لیے قلم نہر اردن میں پھینکے گئے تھے۔ طے یہ پایا کہ جس کا قلم پانی کے ساتھ نہیں بہے گا وہ سیدنا مریم علیہ السلام کا سرپرست قرار پائے گا۔ یہ شرف سیدنا زکریا علیہ السلام کا حاصل ہوا جو ان کے نبی اور معزز ترین فرد تھے۔ سبھی کے قلم بہہ گئے، سیدنا زکریا علیہ السلام کا قلم اپنی جگہ موجود رہا۔ یہ علامت تھی کہ کفالت کس کے حصے میں آئے گی۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اور نہ ہی آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے کیا بتایا گیا کہ آپ اس وقت موجود نہ تھے کہ جب سیدنا مریم علیہ السلام کی کفالت کے بارے میں جب جھگڑا ہو رہا تھا، نہ وہ یہ واقعات جانتے ہیں نہ ان کے باوجداد۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اس لیے ان کا فرض ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قبول کر لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانیں۔ تو یہاں پہ یہ سوال بنتا ہے کہ کیا قرآن دازی جائز ہے؟ جائز ہے قرآن دازی؟ حلال کاموں میں قرآن دازی جائز ہے، قرآن دازی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ساتھ لے جانے کے لیے بھی اپنی بیویوں کے درمیان قرآن ڈالا کرتے تھے۔ بخاری کی 218 نمبر حدیث ہے۔ یعنی پہلے یہ یعنی کہ رواج بھی تھا پچھلے انبیاء میں بھی، جیسے حضرت یونس علیہ السلام جب کشتی میں بیٹھے تھے تو انہوں نے بھی قرآن اندازی کی تھی کہ اگر جو بھی اس میں ہاں جی، تب بھی ہاں کشتی میں جب بیٹھے تھے تب بھی قرآن دازی ہوئی تھی اور انہیں کا انعام نکلتا تھا۔ 3 دفعہ انہوں نے کیا تو انہیں کا نام نکلا تھا۔ آیت نمبر 45 ہے، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ من اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ جب فرشتوں نے کہا، اے مریم یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں بہت مرتبے والا اور مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ یعنی سیدنا مریم علیہ السلام کی پاکیزگی، یکسوئی، مسلسل عبادت گزاری، یہ 3 خصوصیات ایسی تھیں جن کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو قبول کرنے کے لیے اور ولادت مسیح کے لیے تیار ہوئی تھیں۔ سیدنا مریم علیہ السلام کو فرشتوں نے اطلاع دی کہ ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب فرشتوں نے کہا، ہے مریم یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے خصوصی فرمان کے ذریعے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا کلمہ اس لیے کہا گیا کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلمے اور خصوصی فرمان کے ذریعے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے حالات اسباب سے خارج تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نشانی اور عجیب مخلوق بنایا، وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو سیدنا مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ انہوں نے آپ کی قمیض کے گریبان میں پھونک ماری، مقدس فرشتے کی یہ مقدس پھونک سیدنا مریم علیہ السلام کے جسم میں ڈال دی گئی، جس سے وہ پاک روح پیدا ہوگی۔ اس وجہ سے آپ علیہ السلام روحانی فطرت رکھتے تھے جو روحانی مادے سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی روح کہا جاتا ہے۔ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں بہت مرتبے والا ہوگا، مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ یعنی یہ پہلے بشارتیں دی گئی ان کو۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا گیا کیونکہ اندھوں پر ہاتھ پھیر کر انہیں شفا یاب کر دیتے تھے، وہ دنیا اور آخرت میں بہت مرتبے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا، وہ انسانوں کے ظرف کو جانتا ہے، اسے معلوم تھا کہ کس طرح ایک معجزے کا
یہودی انکار کریں گے. اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے بن باپ کی پیدائش کی وجہ سے کس طرح تانے برداشت کرنے پڑیں گے. اس لیے پیدائش سے پہلے ان کے بارے میں واضح کر دیا گیا کہ دنیا میں بھی معزز ہوں گے, اللہ تعالیٰ کے یہاں عزت کا مقام پائیں گے, یعنی مقربین میں سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اولو العزم پیغمبروں میں شامل کیا جو بڑی شریعتوں کے حامل تھے. ان کے پیروکاروں کی کثیر تعداد تھی جو مشرق و مغرب میں پھیل گئی. اور مقرب بندوں میں سے ہوگا. مقرب لوگوں میں سے ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں عزت والے ہوں گے. دوسرے انبیاء اور رسولوں کی طرح آپ بھی شفاعت کریں گے جس سے آپ کا بلند مقام جہان والوں کے سامنے ثابت ہو جائے گا. اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہیں, اپنے رب سے انتہائی قریب ہیں, بلکہ آپ مقربین کے سرداروں میں سے ہیں. یہ تفسیر المنان کی روایت ہے 369 نمبر. آیت نمبر 46 ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور وہ گود میں بھی اور ادھیر عمر میں بھی لوگوں سے باتیں کرے گا اور نیک لوگوں میں سے ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ نے مسیح کا نام عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بتایا. وہ دنیا اور آخرت میں بہت مرتبے والا ہوگا. اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا. لوگوں سے گود میں بات کرے گا. کس کی گود میں بات کرے گا؟ اپنی والدہ کی گود میں ہی ہوں گے. شیر خوار ہوں گے تو وہ بات کریں گے. ادھیڑ عمر میں بھی لوگوں سے کلام کرے گا, نیک لوگوں میں سے ہوگا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ, اور وہ گود میں بھی لوگوں سے باتیں کرے گا. یعنی وہ کلام عام کلام سے مختلف تھا. انہوں نے ایسی بات کی جس میں بھلائی اور کامیابی تھی. یعنی یہ نہیں کہ وہ کوئی بھی بات کر دیں گے گود میں. وہ کلام اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی تھی جس سے مومنوں کو فائدہ ہوا اور دشمنوں پر حجت قائم ہوئی, اور یہ ثابت ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں. وہ کلام ان کی والدہ کے لیے بھی نعمت بنا کیونکہ اس کے ذریعے ان کی والدہ پر لگنے والے الزام کی بھی تردید ہو گئی. فی المہدی, گود میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گود میں 3 بچوں کے سوا کسی نے بات نہیں کی. ان میں سے ایک عیسیٰ ابن مریم, دوسرا بنی اسرائیل کا وہ بچہ جسے جریج سے منسوب کیا گیا, اور بچے نے جریج کی بریت کی اور بول کر اسے اصلی باپ کا نام بتا دیا. یہ آپ کو میں نے واقعہ سنایا ہوا نا, جریج والا نہیں سنایا ہوا؟ سنایا ہوا میں نے. جس کی ماں نے اس کو بددعا دی تھی. وہ نماز پڑھ رہے تھے تو اس کی ماں وہ ہاں کیونکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کے آگے حضور کھڑے تھے, تو اس کی ماں بھی اس کو آواز دے رہی تھی کہ جریج میری بات سن جاؤ. اب وہ ششو پن میں تھا کہ میں نماز توڑوں یا ماں کی بات سنوں, کیا کروں میں. تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے اللہ کا حکم مان رہے تھے. تو لیکن انہوں نے یعنی ماں نے بھی دعا کی کہ تم فاحشہ کا منہ دیکھے بغیر نہ دنیا سے جاؤ. تو اس نے فاحشہ کا منہ کیسے دیکھا تھا کہ پھر اس کی ماں کی بددعا جو تھی وہ قبول ہوئی تھی. تو یعنی اس پہ الزام لگا تھا کہ یہ بچہ جو نا اس کا ہے. تو لیکن وہ جو چھوٹا بچہ تھا تو اس نے اس کی گواہی دی تھی کہ یہ میں اس کا بچہ نہیں ہوں, میں فلاں بندے کا ہوں. تو یہ والی بات ہے, شاید آپ کو یاد آ گیا ہو. آپ اچھا, تیسرے وہ بچہ جس نے ماں کی چھاتی چھوڑ کر کہا تھا یا اللہ مجھے اس ظالم سوار کی طرح نہ کرنا. وکہلا, اور ادھیڑ عمر میں بھی جوانی اور بڑھاپے کے درمیان کی ادھیڑ عمر کہلاتی ہے. ادھیڑ عمر میں کلام سے مراد ہے کہ جب بڑے ہو کر وحی اور رسالت عطا کیے جائیں گے تو کلام کریں گے. اور اس سے یہ بھی مراد لی گئی کہ جب قرب قیامت کے دور میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تب وہ اسلام کی تبلیغ کریں گے. یہی ادھیڑ عمر میں کلام سے مراد ہے. وَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا. لیکن یعنی نیک لوگوں سے مراد وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں, اس میں کمی نہیں کرتے. آیت نمبر 47 ہے قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. مریم نے کہا میرے رب میرے حق کہ لڑکا کیسے ہو گیا حالانکہ کسی بشر نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً وہ اس سے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. یعنی مریم علیہ السلام نے دوسرے انسانوں کی طرح روزمرہ زندگی میں
سلسلہ اسباب کی عادی ہو جانے کی وجہ سے یہ کہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ جانتی تھی، لیکن یہ بات ان کے لیے معمہ بن گئی، جس کے حل کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ کا عام قانون یہی ہے کہ بر سے تعلق کیے بغیر اولاد نہیں ہوتی۔ یہ بات مریم نے تعجب کے طور پر فرمائی، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر شک کرتے ہوئے نہیں فرمائی۔ انہوں نے کہا قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یہ معجزہ ہے، اسے پیدا کرنے والا وہ ہے جو کسی بھی کام کو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو ان الفاظ سیدنا مریم علیہ السلام کو جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو جو چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ سیدنا مریم علیہ السلام کے دل کو ڈھارس بندھائے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس کا انتخاب ہے، آپ کو اس پر مطمئن رہنا چاہیے۔ اذ قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً وہ اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اس سے کائنات کی ابتدا کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جس طرح کائنات کن ہو جا سے یعنی کن کہنے سے وجود میں آ گئی تھی، تو کیا کوئی انسان اس طرح وجود میں نہیں آ سکتا؟ حالانکہ کائنات کسی انسان کے وجود سے زیادہ بڑی ہے۔ کن فیکون اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کن فیکون سے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا حکم دے تو وہ ہو جاتا ہے، خواہ کسی ظاہری سبب سے ہو یا بے سبب۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت دل کی گہرائیوں تک اتر جاتی ہے، اس سے انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اس سے انسان کو اپنے اوپر توجہ ہونے لگتا ہے کہ اس سادہ سی بات پر اس کو سمجھ کیوں نہیں آئی کہ ایک اللہ تعالیٰ جو پوری کائنات کو پیدا کر سکتا ہے تو وہ ایک انسان کی بغیر سبب کے تخلیق کیوں نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کے گہوارے میں کلام کرنے سے تخلیق پر اپنی قدرت کا یقین دلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے کہ جب وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، تخلیق پر اپنی قدرت کا یقین دلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور مادی اسباب کے بغیر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی غیر معمولی پیدائش سے تخلیق پر اپنی قدرت کا یقین دلایا۔ یہاں پہ آگے فرمایا 48 نمبر آیت میں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔ کسے سکھائے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ یعنی کتاب کی جن سے مراد ہے، یعنی اس کے بعد تورات اور انجیل کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور حکمت سکھائے گا۔ علم دینے میں الفاظ اور معنی دونوں کا علم شامل ہے۔ الکتاب سے کتابت یعنی لکھنے کا علم مراد لیا گیا ہے، اور حکمت سے مراد شریعت کا علم اور ہر چیز کو اس کے مناسب مقام پر رکھنے کا علم ہے۔ حکمت سے مراد ایسا علم نافع ہے جو انسان کو احکامات کی سمجھ اور شریعت کے راز سکھاتا ہے۔ حکمت سے مراد شریعت کا علم، ہر چیز کو اس کی مناسب مقام پر رکھنے کا علم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر یہ احسانات بیان فرمائے کہ انہیں لکھنا سکھایا، علم و حکمت سے نوازا۔ یہ انسان کی ذات سے تعلق رکھنے والا کمال ہے۔ یہ تفسیر المنان کی روایت ہے۔ حکمت انسان کی ذات سے تعلق رکھنے والا کمال ہے، اس سے مراد تفقہ فی الدین یعنی دین کی سمجھ بوجھ۔ والتورات والانجیل یعنی تورات اور انجیل، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو تورات سکھانے کا سبب یہ تھا کہ تورات میں شریعت کے احکامات انہیں نئی شریعت نہیں دی گئی تھی۔ یعنی وہ کون سی شریعت لے کر چلے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت لے کر چلے تھے۔ آیت نمبر 49 ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور وہ بنی اسرائیل کی جانب رسول ہوگا، بلا شبہ میں یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت جیسی چیز بناتا ہوں، مگر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں پیدائشی اندھے کو اور کوڑی کو ٹھیک کرتا ہوں، مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، بلا شبہ اس میں یقیناً تمہارے لیے نشانی اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی بنی اسرائیل کی جانب سے رسول ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی جانب بھیجا، جو اپنے زمانے کی افضل ترین قوم تھی۔ افضل ترین قوم کیوں تھی؟ کیونکہ وہ بنی اسرائیل میں سارے نبی جو ہیں وہ ہاں، بنی اسرائیل میں سے آئے تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھی، اور ان کی لڑی میں سے بہت زیادہ نبی ہوئے تھے، انہی کی لڑی میں سے جو نبی اور رسول آئے انہی پر کتاب آسمانی نازل ہوئی، اس لیے ان کو بہت زیادہ اعلیٰ مقام تھا ان کا۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں۔ یہ کس نے کہا تھا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا میں تمہارے لیے بہت سارے معجزات لایا ہوں۔ یعنی پہلا معجزہ کیا تھا؟ مٹی سے پرندے کی صورت کا مجسمہ بنا کر پھونک مارنا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا پرندہ بن جانا، یعنی وہ زندہ صحیح والا پرندہ بن جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مادر ذات اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دینا، یعنی پیدائشی جو اندھا ہوتا تھا وہ اور کوڑی، مردے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کرنا، یہ بھی ان کی جو تھے آیات میں سے، نشانیوں میں سے۔ لوگ جو کھا کر آتے تھے، وہ جو ذخیرہ کر کے رکھتے تھے وہ انہیں بتا دیتے تھے، یعنی کوئی کھا کر آتا تھا کچھ تو وہ یہ بھی بتا دیتے تھے کہ تم کیا کھا کے آئے ہو اور گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو، یہ بھی پتہ چل جاتا تھا۔ یہ ان کے معجزات میں سے ایک معجزے تھے یہ۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت جیسی چیز بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ یعنی اس میں کیا معجزہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت جیسی چیز بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا، یعنی مٹی کا پرندہ ہوتا ہے، مٹی کے پرندے کو بنا کر، مٹی کا پرندہ بنا کر اس کا مجسمہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ اصل پرندہ بن جاتا تھا۔ اور پھر وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں پیدائشی اندھے کو کوڑی کو ٹھیک کرتا ہوں اور مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدائشی اندھے کو کوڑی کو ٹھیک کرتا ہوں، مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے، یعنی ایمان لانے والوں کے لیے معجزات اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بنتے ہیں، اور وہ ہر معجزے میں اپنے رب کی قدرت کو پا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے معجزات عطا فرمائے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ بِإِذْنِ اللہ، یعنی وہ سارے کام کس وجہ سے کرتے تھے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے تھے۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو حکم نہ ہوتا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر نہ معجزات ظاہر نہ ہوتے، اس لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے عقیدے کی بھی نفی ہوتی ہے۔ یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، یعنی وہ کس کے حکم سے یہ سارے معجزات دکھا رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اللہ کا حکم نہ ہوتا تو وہ کبھی مٹی پہ پھونک مارتے اور کبھی پرندہ نہ بنتا، کبھی مردے کو زندہ نہ کر سکتے، کبھی جو معذر ذات جو اندھا تھا اس کو نہ صحیح کر پاتے، نہ کوڑی کا صحیح ہونا ممکن ہوتا، لیکن یہ اللہ کا حکم تھا۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بلا شبہ اس میں یقیناً تمہاری نشانی اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی بے جان مٹی زندہ جانور بن جائے، ایسے ہی بیمار تندرست ہوئے، مردے زندہ ہوئے، اور غیبی امور کی خبریں دی گئی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی تھی۔ اگر ایک نشانی بھی ہوتی تو بڑا معجزہ ہوتا۔ یہ نشانیاں یقین اور ایمان کے لیے دی گئی تھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یقین کیا جائے کہ وہ واقعی اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ آیت نمبر 50 ہے، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اور تصدیق کرنے والا ہوں اس کے لیے جو مجھ سے پہلے تو رات میں سے ہے، اور تاکہ میں بعض وہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔
یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ویسی ہی تعلیمات لے کر آیا ہوں جیسی موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو تورات میں موجود تھی۔ دین برحق اس وقت تورات میں پورا موجود تھا، اس میں پوری شریعت موجود تھی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی رسالت میں تورات پر اعتماد فرماتے تھے، اس لیے فرمایا ولی احل لکم بعض الذی حرم علیکم، اور تاکہ میں بعض وہ چیزیں تمہاری حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں۔ یہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ انجیل کی شریعت میں آسانی اور نرمی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے تورات میں سے بعض حرام چیزیں جو سزا کے طور پر حرام کی گئی تھیں ان کو حلال کر دیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انجیل نے تورات کے اکثر احکام منسوخ نہیں کیے بلکہ ان کی تکمیل کی ہے، انہیں برقرار رکھا ہے۔ وَجِئْتُكُم بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُم، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ یہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، یہ نشانیاں تھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے معجزات کا ذکر اس لیے کیا کہ میں سچا ہوں، میری پیروی واجب ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جو، میری اطاعت کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جو، اس کے احکامات پر عمل کرو، اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے رک جاؤ، میری اطاعت کرو، کیونکہ رسول کی اطاعت اصل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ آیت نمبر 51 ہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ میرا رب بھی ہے اور تمہارا بھی، چنانچہ اسی کی عبادت کو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ کس نے کہی یہ والی بات؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ میرا رب بھی ہے، تمہارا رب بھی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے توحید الوہیت کی دعوت دی ہے یہاں پہ، کہ جس طرح ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، فعبدو یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، جس طرح اس کو رب خالق رازق مانتے ہو اسی طرح صرف اسی کو مانو، اسی سے محبت رکھو، اسی سے امید باندھو، اسی پر اعتماد کرو، اسی سے دعائیں کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے اللہ کا جو ہے جن کو عیسائیوں نے کیا کہا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، تو اس آیت میں دیکھیں اس بات کی تردید ہو رہی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے خود اقرار کیا ہے کہ وہ میرا رب بھی ہے، تمہارا رب بھی ہے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بچے نے کہا یقیناً میں اللہ تعالیٰ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔ سورہ مریم کی 30 نمبر آیت ہے۔ آگے اسی آیت میں فرمایا گیا ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یعنی یہ توحید کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا راستہ ہے، رسول اللہ کی فرما برداری کا راستہ ہے، یہی راستہ جنت تک پہنچاتا ہے۔ آیت نمبر 52 ہے فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر محسوس کیا تو کہا کون اللہ تعالیٰ کی طرف میرا مددگار ہے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، آپ گواہ ہو جائیں کہ یقیناً ہم فرما بردار ہیں۔ یعنی جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جان لیا کہ یہودی ان کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، تب انہوں نے یہ بات کہی۔ بنی اسرائیل کے بڑوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، اس کی وجہ کہ بڑوں کے ہاتھ میں ہر قسم کے وسائل ہوتے ہیں، جو لوگ مذہب کی گدیوں پر قابض ہوتے ہیں عوام کی نظر میں وہی مذہب کے نمائندے ہوتے ہیں، مذہب کے نمائندے جس کو رد کر دے عوام بھی اس کو رد کر دیتی ہے۔ جو لوگ حق کی زندگی کا لیبل لگا کر لوگوں کے درمیان عزت کا مقام حاصل کر چکے ہیں، وہ صرف خود انکار نہیں کرتے بلکہ دعوت دینے والے کے خلاف بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں ایسے کرتے ہیں وہ لوگ؟ کیوں کرتے ہیں مذہب کے دعوے دار جو ہیں؟ کیونکہ ان کو اپنی عزت نفس جو ہے مجروح ہوتی نظر آ رہی ہوتی ہے، ان سے اپنی گدی چھینتی فیل ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی اور کو کہہ دیں گے کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو ان کی اپنی جو اثر رسوخ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو انکار کرنے کی وجہ یہی تھی نا یہودی اور عیسائیوں کی، کیونکہ ان کی اپنی گدیاں جو ہے وہ ختم ہو رہی تھیں، ان کا جو اثر رسوخ تھا عرب میں وہ ختم ہو رہا تھا اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول یا نبی مان لیتے تو حق کی دعوت دینے والے کے خلاف محاذ رائی کیسے ہوتی ہے؟ طرح طرح کے سوچے نکال کر عوام کو بھڑکایا جاتا ہے، اس پر وسائل حیات زندگی کو تنگ کر دیا جاتا ہے، لوگ ایسے فرد کو بے دین قرار دیتے ہیں، آخر کا طاقت کے ذریعے اس کو مٹا دینے کا منصوبہ کر دیتے ہیں۔
جیسے آج کل ہمارے بھی تو یہی ہے نا. آپ یہ دیکھیں جو سچا دین کا دعوے دار ہے نا اس پر ہمیشہ منہ سے رسالت کا دعویٰ کر کے الزام لگا کر اس کو قتل کروا دیا جاتا ہے. آج ہمارے مسلمانوں میں یہی کام شروع ہو گیا ہوا. تو حق کے داعی کی مخالفت ہوتی ہے لیکن اس کا پیغام جاری رہتا ہے. اس کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد داعی کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے کوئی مخالفت اس کی آواز کو دبانے میں کامیاب نہیں ہوتی. داعی مخالفتوں کے باوجود اپنے مشن کو جاری رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں حق کی دعوت کے مخالف اور انکار کرنے والے مفسد ہیں. حق کی مخالف جو ہے انسانوں کو داعی کی طرف جانے سے نہیں جنت کی طرف جانے سے روکتے ہیں، اور اس سے بڑا کوئی فساد نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی جنت کی طرف جانے سے روکا جائے. قال من انصاری الی اللہ، کہا کون اللہ تعالیٰ کی طرف میرا مددگار ہوگا. یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مددگار اپنے جو تھے وہ منتخب کیے. ان سے پوچھا کون ہے جو دین کی دعوت اور اس کی نصرت کے لیے میرے ساتھ تعاون کرے گا؟ کون ہے جو انسانوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے سلسلے میں میرا مددگار ہوگا تاکہ میں اپنے فرائض کو اچھی طرح ادا کر سکوں؟ تو حق کی طرف بلانے والے کو ساتھیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اسے حمایت کی ضرورت ہوتی ہے، اسے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے افراد جو دعوت کا علم اٹھا کر چلتے ہیں، ایسے افراد جو دعوت کو مسلسل پھیلاتے رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسم حج میں لوگوں کو اپنا ساتھی اور مددگار بننے کے لیے مدد طلب کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر انصار نے لبیک کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خاندان سے تعاون طلب کیا. اے حاضرین، میں تم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی بہبود لے کر آیا ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ عرب بھر میں کوئی شخص بھی اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر اور افضل کوئی شے لایا ہو. مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں آپ لوگوں کو اس کی دعوت دوں. بتاؤں تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا؟ یہ سن کر سب کے سب چپ ہو گئے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا کہ تم اس کی بات مانا کرو اور جو کہا کرے سنا کرو. یہ فکرہ سن کر مجمع خوب کھلکھلا کر ہنسا. ابو طالب سے تمسخر کیا. کیوں کیا تھا انہوں نے تمسخر؟ یعنی ان کا مذاق کیوں اڑایا تھا انہوں نے مذاق؟ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت چھوٹے بچے تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانا کرو اور اس کے جو کہے اس کو مانا کرو. دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ آج سے تم اپنے فرزند کا حکم مانا کرو. عقبہ ثانیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون طلب کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ تعالیٰ کی کلام پڑھ کر سنایا جس کے سننے سے اور ایمان اور یقین کے نور سے بھرپور ہو گئے وہ. اب سب لوگوں نے عرض کی کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شہر میں چل بسے تاکہ ہمیں پورا فیض حاصل ہو سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دین حق کی شریعت اشاعت میں میری پوری مدد کرو گے؟ جب میں تمہارے شہر میں جا بسوں کیا تم میری اور میرے ساتھیوں کی حمایت اپنے اہل و عیال کی مانت کرو گے؟ ایمان والوں نے پوچھا ایسا کرنے کا ہم کو معاوضہ کیا ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہشت، یعنی جنت، جو نجات اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا محل ہے. ایمان والوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہماری تسلی فرما دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کو کبھی چھوڑ کر نہ دیں گے، یعنی وہ ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرا جینا میرا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا. یہ کون لوگ تھے؟ یہ مدینہ کے انصار لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے وفد کی شکل میں. اس آخری فکرے کا سننا تھا کہ عاشقان صداقت عجب سرور اور نشاط کے ساتھ جان نثاری کی بیعت اسلام کرنے لگے. برا بن مورا رضی اللہ عنہ پہلے بزرگ تھے جنہوں نے اس شب سب سے پہلے بیعت کی تھی. یعنی اس بیعت کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم کا انتظار کیا تھا تو پھر ہجرت کی تھی. قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کی مددگار ہیں، یعنی جو انصار کا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی اور دین کے مددگار ہیں. نحن انصار اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں. حواریوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار ہیں. اللہ تعالیٰ کے اسی کام کو اللہ تعالیٰ کی مدد کہا جا سکتا ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے. اللہ تعالیٰ کے رسول کی مدد کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد ہم حاصل کر سکتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ کے دین کو لے کر جو لوگ اٹھیں وہ سچے دین کی طرف بلانے والوں کو
تو ان کی مدد کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ اسلام کے پیغام کو انسانوں تک پہنچا کر اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ لوگوں کو دین سکھا کر اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ اور ارشاد کے لیے وقت، صلاحیت، مال، قوت، رابطے لگا کر اللہ تعالیٰ کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اب دیکھیں آپ بھی تو روزانہ اپنے چند گھنٹے اللہ کے نام دیتے ہیں نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اصل میں۔ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، آپ کو گواہ ہو جائیں کہ یقیناً ہم فرما بردار ہیں۔ یعنی حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور آپ گواہ ہو جائیں کہ یقیناً ہم فرما برداروں میں سے ہیں۔ دین کی دعوت دینے والے کا معاملہ کسی انسان سے نہیں ہوتا، کس ذات سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے۔ دین کی دعوت دے کر جو تو اجر اللہ تعالیٰ کی ذات سے لینا ہے، اس لیے حواریوں نے اللہ تعالیٰ کی مدد پر اللہ تعالیٰ کو گواہ ٹھہرایا۔ دعوت دینے والے یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین حق ہے اور یہ کہ اس دین میں انسانوں کے لیے بھلائی ہے۔ دعوت دینے والے اللہ تعالیٰ کے گواہ ہیں، اور یہ گواہی وہی دے سکتا ہے جو اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے دین کا نمونہ بنائے، جس کی وجہ سے گواہی ممکن ہو جائے۔ آیت نمبر 53 ہے، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب جو آپ نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے رسول کی پیروی کی، چنانچہ ہمیں بھی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لیجئے۔ حواریوں نے کہا، حواریوں نے انصار اللہ بننے کے لیے سب سے پہلے اپنے ایمان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا کہ ہم اس پر ایمان لے آئے جو آپ نے نازل کیا۔ پھر اس کے بعد واتبعنا الرسول، پھر ہم نے رسول کی پیروی کی، یعنی حواریوں نے انصار اللہ بننے کے لیے رسول کی اتباع کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا کہ ہم کسی خود ساختہ طریقے پر عمل پیرا نہیں بلکہ رسول کے طریقے کے پیروکار ہیں۔ حواریوں نے کہا کہ ہم آپ کی توحید، رسالت، وحی پر ایمان لانے والے ہیں، اس لیے ہمارا نام گواہی دینے والوں میں سے لکھ لیجئے۔ فاکتبنا مع الشاہدین، چنانچہ ہمیں بھی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لیجئے۔ اس کا مطلب کہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ لکھ لیجئے جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں۔ اس گواہی سے مراد اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار، انبیاء کی تصدیق، اس کے مطابق عمل اور جو عبادت ان پر واجب ہے اس کو ادا کرتے ہیں۔ جب وہ دین کی نصرت کے لیے اور شریعت کو قائم کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر اختیار کیا۔ ان دونوں میں جنگ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مدد کی اور مشرکوں کو شکست دے دی اور اہل توحید کامیاب ہو گئے۔ دیکھیں اس وقت بھی کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو آج بھی یہی کلمہ ہے۔ آیت نمبر 54 ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے خفیہ تدبیر کی، اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے بہتر ہے۔ کنہوں نے تدبیر کی تھی؟ اسرائیلیوں نے، یعنی انہوں نے کیا کیا تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانا چاہتے تھے وہ، جس کے لیے انہوں نے اس پر الزام لگائے۔ یہودی اللہ تعالیٰ کے نبی کو شہید کر دینا چاہتے تھے۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، یعنی انہوں نے ایک خفیہ تدبیر کی اس منصوبے کے لیے، اور اس نے یہودیوں کے ان کے منصوبے پر سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، لیکن ایک خفیہ تدبیر کس نے کی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، وہ اپنے اولیاء کی حفاظت فرماتا ہے، ان کے دشمنوں کو ہلاک کرتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے رکوع میں پڑھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔